अस्सलाम वालेकुम। न्यूट्रलिटी, जानिबदारी, इसकी तशरीह क्या है? इसकी तशरीह इस्लाम में किया है, इसकी तशरीह फ़ौज में किया है। फ़ौज का अहम तरीन इदारा ISI, जिसके बगैर पाकिस्तान का दिफा मुमकिन नहीं, जिसके ऊपर हम बहुत प्राउड फील करते हैं, जिसके ऊपर पाकिस्तानी सारे फ़ख्र करते हैं, और बहुत मतलब जितना फ़ख्र किया जाए काम है ISI के ऊपर, उसके कामों के ऊपर, और दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहलाती है। इस एजेंसी को नंबर 1 बनाने में जिन अहम शख्सियात का नाम जहन में आता है, उसमें जनरल हमीद गुल सर फहरिस्त है। जनरल हमीद गुल ने न्यूट्रलिटी को किस तरह एक्सप्लेन किया, मतलब क्या है न्यूट्रलिटी का, क्या हम जानिबदार, गैर जानिबदार, न्यूट्रल रह सकते हैं, इसमें फ़र्क क्या है, लाइन क्या है, ज़रा सुनिए, एक छोटा सा जुमला सुनिए, उसके बाद बताऊंगा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने अब तक क्या हासिल कर लिया है। उसके बाद बताता हूँ कि इमरान खान गेम क्या खेल रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, सारी कौम इस वक्त समझना चाह रही है न्यूट्रल, वो कह रहे हैं इमरान खान न्यूट्रल का मतलब है जानवर न्यूट्रल नहीं रह सकते, मुसलमान न्यूट्रल नहीं रह सकता, आर्मी चीफ न्यूट्रल रह सकता है, नहीं रह सकता है, ISI न्यूट्रल रह सकती है, नहीं रह सकती है। शरीयत के मानने जानने वाले मुफ्तियान कहते हैं इस्लाम में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता है, अच्छाई की तरफ जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने जो नई लाइन ड्रॉ की है वो क्या है, उस पर बात करूंगा। बड़ी अहम किस्म की चीज़ें आज मेरे हाथ आई हैं हुकूमती लोगों के, जो इमरान खान क्या ब्लास्ट करने जा रहे हैं, वो क्या नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, और MQM ने स्लो क्या हासिल कर लिया है। इन दो चीज़ों पर बात करेंगे, इसके अलावा भी चीज़ें। लेकिन जनरल हमीद गुल जिन्होंने ISI को रिफॉर्म किया, ISI को बनाया, बहुत एहतराम जनरल हमीद गुल का किया जाता है, वो क्या कहते हैं, न्यूट्रलिटी क्या है, जरा सुनिए। न्यूट्रलिटी इज इक्वल टू रास्कैलिटी। मुशाहिद साहब नोट कीजिए प्लीज। न्यूट्रलिटी इज रास्कैलिटी। जो न्यूट्रल होता है ना, वो कोई चीज नहीं, मुझे तो ओनली डेड आर न्यूट्रल। डॉक्टर साहब, क्या कुरान इजाजत देता है इसकी, अल्लाह ताला इजाजत देता है कि आप न्यूट्रल हो जाएं हक व बातिल के मार्के में? हक का साथ देना होता है। आप जो टूटे, चाहे दूसरी तरफ खड़े हो जाए, बीच में ना खड़े हो, चाहे खड़े बुश के साथी बन जाए, शेरॉन के साथी बन जाए, वाजपेयी के साथी बन जाए, लेकिन यह कि हमें फिर गोलमोल चक्कर मत दे। ये जो आजकल हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ है ना कि हम न्यूट्रल करके थोड़ा सा इधर से भी बचा के उधर से भी बचा के, दरमियान की बात नहीं। वी हैव टू टेक पोजीशन नाउ। इस मार्के में सबसे अहम बात जो मेरे आपके लिए वो ये है कि वी हैव टू टेक पोजीशन, और पोजीशन टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मुल्ला उमर के पास गया ये आखिरी दफा लोग, और उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे हक में बहुत बुरा होगा, तुम्हारा ये होगा वो होगा, उसने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा देखें, बात सुने, हमें मालूम है कि हमें तबाह कर देंगे, और आप इतने बहुत फिक्रमंद नजर आते हैं हमारे लिए, तो मैं नहीं जानता कि मेरी हुकूमत चली जाएगी जिसके लिए आप एड़ी चोटी का जोर लगाते हो। मैं जानता हूं कि मैं दरबदर हो जाऊं, मेरे बच्चे जो हैं तबाह हो जाएंगे, मेरा मुल्क रेजा रेजा हो जाएगा। लेकिन ये जो बदमाशी हम देख रहे हैं, इसके ऊपर किसी ने तो खड़े होना है। और मैंने फैसला किया है कि ये अल्लाह रसूल का हुक्म मानूं या मैं तुम्हारा हुक्म मानूं, मैं उसके हुक्म के ऊपर खड़ा हो रहा हूं। तो क्या फिर शिकस्त दे दी उसको शिकस्त। ये मार के कभी जीते नहीं जाते, ना वो हारेगा ना ये जीते। बड़े खौफनाक लफ्ज हैं, मैं पूरी तकरीर भी सुना सकता हूं जनरल हमीद गुल की, लेकिन बात उस सब्जेक्ट से हट जाएगी। बहुत सिंपल है, बहुत सारे उलमा कराम से भी मैंने बात की। जनरल हमीद गुल का जब जिक्र आता है तो ISI की रिफॉर्म्स, ISI का आगे बढ़ना, और उनका दलेर अंदाज के साथ, एक दलेराना अंदाज के साथ पाक फौज का ISI का दिफा करना, और दुनिया भर के अंदर माना जाता है ISI इस लेवल पर, उसकी वजह क्लियरिटी थी, न्यूट्रलिटी क्लियरिटी के साथ। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई गैर जानिबदार रहे, मुसलमान गैर जानिबदार नहीं रह सकता, जानिबदारी करनी, अच्छाई की तरफ जाना होगा। अब इमरान खान क्या बिल्ड कर रहे हैं? इमरान खान कह रहे हैं ईमानदारी या बेईमानी, आपने ईमानदारी की तरफ आना है या बेईमानी की तरफ आना है, आपने बुरा होना है या अच्छा होना है, अच्छाई की तरफ आना है कि बुराई की तरफ जाना है। मुसलमान बोलेगा भाई मैंने अच्छाई की तरफ आना है, हर पाकिस्तानी कहेगा मैंने अच्छाई की तरफ आना है, हर पाकिस्तानी कहेगा मैंने ईमानदारी की तरफ आना है, मैंने बुराई की तरफ नहीं आना।
جھوٹ کی طرف جانا ہے کہ سچ کی طرف جانا ہے؟ لوگ بولیں گے ہمیں سچ کی طرف جانا ہے، جھوٹ کی طرف نہیں جانا، باطل کی طرف جانا ہے، حق کی طرف جانا ہے. کس سائڈ پر آپ نے فیصلہ کرنا ہے؟ رشوت خور کو سپورٹ کرنا ہے، ایماندار کو سپورٹ کرنا ہے؟ رشوت خوری کو سپورٹ کرنا ہے، ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ جنت میں جانا ہے، دوزخ میں جانا ہے. یہ لائن عمران خان کھینچ رہے ہیں. یہ لائن اور یہ جو باتیں مسلسل ہو رہی تھیں وہ اپنی سیاست میں کرتے رہے کہ جب میں ان کے خلاف کاروائی کروں گا تو یہ سب متحد ہو جائیں گے. آج پیپلز پارٹی الگ سمت میں، نون لیگ الگ سمت میں. آنے والے ویلاگ کے اندر میں سسٹم بھی بتا رہا ہوں، آپ کو بتاؤں گا، آخر میں اس کی ایکسپلینیشن دیتا ہوں کہ فارمولا کیا ہے اپوزیشن کا، وزیر اعظم کون ہوگا، صدر کون ہوگا. اگر عمران خان کو عدم اعتماد کی تحریک میں انہوں نے ہرا دیا تو ان کا فارمولا کیا ہے. ادھر ایک اور جھگڑا ہے. خیر، اب یہ جو اچھائی کی، جنت کی، سچائی کی، ایمانداری کی جو لاجک لے کر عمران خان چل رہے ہیں، اس میں کون مسلمان ساتھ نہیں دے گا؟ یہ تو ریفرنڈم کی طرح ہے. یہ عہد وفا ٹائپ کی چیز ہے جس کے اندر ہر مسلمان کہے گا کہ میں نے اچھائی کی طرف رہنا ہے. وہ اچھائی پی ٹی آئی کے اندر سسٹم میں ہے نہیں ہے، وہ ڈیلیور کر سکے نہیں کر سکے. ان کے سسٹم میں کتنی کرپشن ہوئی نہیں ہوئی وہ الگ کہانی. لیکن سینیریو یہ ہے کہ جو عمران خان اس وقت بات کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پر جب ہم تین رہنماؤں کو دیکھتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو یا نواز شریف صاحب کو ان کو ایک کاؤنٹ کر لیں، بلاول صاحب کو، زرداری صاحب کو ان کو ایک کاؤنٹ کر لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب اب ان کو ایک کاؤنٹ کر لیں، تو ان کے جو 30-40 سال کی ہسٹری ہے پالیٹکس کی اور جو سسٹم ہے وہ، اور عمران خان کو وہ نیریٹو کتنا اسٹرانگ رہا ہے. تو آپ کو عمران خان کی باتوں میں کتنی سچائی. تو عام پاکستانی کہتا ہے عمران خان ٹھیک کہہ رہا ہے، ادھر تو یہ مسئلے ہیں، ادھر تو بے نامی کے مسئلے ہیں، ادھر تو کرپشن کے مسئلے ہیں، ادھر تو یہ ضمانتوں پہ اس طرف. تو یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں. پھر ایک اور اہم سینیریو جو یہ خطرناک سینیریو ہے یہ جو عمران خان نے بلڈ کیا ہے، اور اس کی بلڈنگ کے بعد آپشنز جو ہیں وہ بہت زیادہ عمران خان کے اس سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ جو جنرل حمید گل صاحب کی بات ہے، اس کے بعد بھی بہت سارے ریٹائرڈ کرنلز، بریگیڈیئرز، جنرلز جو فوج سے ریٹائر ہو گئے وہ کھول کر ویڈیو کلپس چلا رہے ہیں اور وہ جا رہے ہیں عمران خان کی طرف جا رہے ہیں اور جلسے میں جا رہے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، پاکستان کا میزائل پروگرام ایسے شخص کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. فوج کے اندر اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہیں، ریٹائرڈ فوجیوں نے اس طرح کی باتیں کی. وی کین ناٹ سلوٹ. میں ان شخصیات کا نام نہیں لینا چاہتا جن کو اقتدار میں آنے کے بعد سلوٹ کرنا نہیں چاہتے ہیں جوان. اس کی وجوہات ہیں کہ ہم نیوکلیر پلان، اپنا میزائل پلان کسی ایسے وزیر اعظم کے ہاتھ میں کیسے دے سکتے ہیں. بڑی مشکل صورتحال ہے. تو وہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے عمران کے سائڈ پہ. لیکن عمران کی اپنے بہت سارے، عمران خان صاحب کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے معاملہ ٹنگا ہوا ہے. عمران خان صاحب کو 2-3 چیزیں ایڈجسٹ کرنی ہیں. وہ میں باتیں یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا، لیکن وہ انہیں ایڈجسٹ کرنی ہے. وہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی تو یہ سارا بحران یوں کر کے جھاگ کی طرح ختم ہو جائے گا. اب لیڈر کو ایڈجسٹ بھی کرنا پڑتا ہے قوم کے لیے، ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے. لیڈر کو بہادر بھی ہونا پڑتا ہے آنے والی نسلوں کے لیے، قوم کے لیے، ملک کے لیے. لیکن کچھ ایڈجسٹمنٹ وقت کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اس پہ اڑی بازی نہیں ہوتی. ذرائع کہتے ہیں کہ کچھ چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب ایک ایسے پوائنٹ پر اڑے ہوئے ہیں جہاں پر ان کی سمجھ کے مطابق وہ صحیح فیصلہ کر رہے ہیں، لیکن وہ فیصلہ نیشنل انٹرسٹ کے اندر نہیں ہے. بہرحال اس ڈیبیٹ پہ جائے بغیر اس کو یہاں روک کر آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح نئی حکومت کی فارمولیشن ہے، اس کے اندر کیا جھگڑا کریٹ ہو رہا ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان. لیکن پہلے لڑائی ہے کہ عمران کو ہٹاؤ، پھر ہم اپنا جھگڑا لڑیں گے. لیکن اس سے پہلے ایم کیو ایم نے کیا گین کیا ہے. ایم کیو ایم ایک آئسولیشن کے اندر پارٹی تھی. الطاف حسین نے جب غلط کام کیا، پاکستان کے خلاف نعرہ لگایا، ساری قوم ان کے خلاف ہو گئی، ایم کیو ایم کے لیڈران ان کے خلاف ہو گئے، تو وہ ایم کیو ایم جب نکل کے آئے تو ان کے اوپر شک و شبہات تھے کہ الطاف حسین سے کنیکٹڈ اور ڈرے ہوئے تھے، دھمکے ہوئے تھے، سارے آفس وغیرہ بند تھے، حکومت میں آنا مجبوری تھی، تھوڑا اسپیس چاہیے تھا، لوگ گرفتار تھے وغیرہ وغیرہ. وہ تو اس پیریڈ میں جب سے عدم اعتماد کی بات ہوئی تب سے لے کے یہاں تک ایم کیو ایم نے بہت گین کیا ہے. ان سارے سرکل کے ساتھ وہ کنیکٹڈ ہو گئے، ساری ملک کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے. بہت ڈیٹیل قسم کی آف دی ریکارڈ، آن دی ریکارڈ ڈسکشنز کر لی، نیشنل انٹرسٹ کی ڈسکشنز کر لی، کراچی کے سارے آپشنز پہ بات کر لی، شہری علاقوں کے سارے آپشنز پہ بات کر لی. پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک گیپ تھا، ڈیڈ لاک تھا، وہ ٹوٹ گیا. مسلم لیگ نون کے بہت قریب پہنچ گئے، اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب پہنچ گئے. ایم کیو ایم اب ایک بار پھر ایک نیشنل پارٹی کا جو اسٹیٹس تھا وہاں تک آ گئی. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خالد مقبول صدیقی کو، عامر خان کو، وسیم اختر کو، خواجہ اظہار کو، فیصل سبزواری کو، امین الحق کو،
اس طرح کے لیڈر, یہ دانشمندی کی چیزیں ہیں جو کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں یا سمجھتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا, یہ ہمیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے. میرا خیال ہے اس ٹائم کے اندر ایم کیو ایم نے بڑا گین کیا ہے, اسٹینڈ بائی رکھا ہوا ہے پیپلز پارٹی کو بھی. پیپلز پارٹی کی پریشانی ہے ہمارے ساتھ کیا کر گئی ہے ایم کیو ایم, اور اتحاد کے ساتھ بھی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت اگر کراچی کی سب سے ذہین اور بڑی پارٹی ہم دوبارہ سے اسکیلنگ کریں گے تو ایم کیو ایم کا گریڈ اس سارے سینیریو کے اندر بہت اوپر آیا ہے. اب اس سے کوئی اگری کرے یا نہیں کرے, میں تنقید کرتا رہا ہوں ایم کیو ایم کے اوپر, اور جب وہ غلط کام کریں گے یا غلط پرفارم نہیں کریں گے یا پرفارم اچھا نہیں کریں گے یا صورت ہے تو اس پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا. لیکن اگر آپ خود دیکھیں ان پچھلے چند ویکس کے اندر جو سیاست ایم کیو ایم نے کی ہے, وہ سیاست تو شاید کافلنگ بھی نہیں کر پائی ہے. وہ سیاست ایم کیو ایم نے کی ہے, بیک فٹ پہ کھڑا کیا ہے زرداری کو. انتظار میں زرداری فون کر رہا ہے خالد محمود صدیقی کو, میٹنگیں ہو رہی ہیں, ہاں دیکھیں گے. عامر خان کو فون کر رہے ہیں, وہ میڈیا پہ بات کر رہے ہیں, وہ ریپلیسمنٹ کی باتیں کر رہے ہیں, وہ ایسے ایسے مشورے دے رہے ہیں, ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو وہ ایک ایسے سینیریو میں وہ پارٹی جہاں دباؤ میں تھی, پھنسی ہوئی تھی, ان کے لیڈران کے اوپر بڑے الزامات تھے, وہ وہاں سے نکال کے لیڈرشپ ایم کیو ایم کو ایک نیشنل کیٹیگری کے اندر لے کر آ گئی ہے. اور پی ٹی آئی بھی فون اور کال اور اسٹینڈ بائی پہ, پیپلز پارٹی بھی اسٹینڈ بائی کے اوپر ہے, جو اتحادی اور پارٹی ہیں وہ بھی, اور اسٹیبلشمنٹ سب کو انہوں نے اسٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اچھی سیاست ہے. اس کے باوجود کہ ایک کال آئے گی تو ایم کیو ایم وہی کرے گی جو ساری جماعتیں کریں گی, وہ اپنا ایک فارمولہ ہے. لیکن بہرحال اس گراؤنڈ کے اندر بہت ہی ذہانت کا, بہت ہی شاندار سیاست کا ایک فارمولہ انہوں نے استعمال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سینیریو کے اندر موٹی بات یہ ہے کہ جو لائن ڈرا کر دی ہے وہ ہر آدمی کے لیے بہت آسان ہے کہ اسے جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے, رشوت خور کے ساتھ جانا ہے کہ ایماندار کے ساتھ جانا ہے, سچے کے ساتھ جانا ہے کہ جھوٹے کے ساتھ جانا ہے, برائی کے ساتھ رہنا ہے کہ اچھائی کے ساتھ رہنا ہے. یہ لائن جو عمران خان نے ڈرا کی ہے, اس لائن کے بعد اکثریت جو ہے وہ عمران خان کی سائڈ ٹلٹ ہو رہی ہے, اور وہ جو ان کے ناراض اراکین تھے وہ بھی واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. جو اتحادیوں نے فیصلہ کرنا تھا, جو بھی ان کے پاس آپشنز تھے, وہ اس آپشن سے واپس آ گئے اور دوبارہ اس سائڈ پہ کھڑے. ان تمام صورتحال کے باوجود یہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے کہ عمران خان عدم اعتماد کی تحریک اپنے خلاف ناکام کر دیں گے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک ایسا سرپرائز دینے والے ہیں, پہلے تو یوم یکجہتی بنانے کے چکر میں سارے کارکنوں کو بلا کے, لیکن سینیریو یہ ہے کہ ان کا حکومت میں رکنا بچنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وہ جس بات پہ اڑے ہوئے ہیں جب تک وہ پوائنٹ پر جا کر وہ اس وال کو بند نہیں کریں گے تب تک یہ سارا پانی جو چاروں طرف پھیلا ہوا ہے, ایک بحرانی کیفیت ہے, یہ بند نہیں ہوگا. تو یہ سب کچھ جو شور شرابہ ہو رہا ہے اپنی جگہ پہ, لیکن ایک پوائنٹ پہ جا کے انہوں نے وال بند کرنا ہے کہ بھائی میں اس بات پہ تیار ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہوں. تو وہ سارا انوائرمنٹ جو کہ او آئی سی کانفرنس کا, اقوام متحدہ کا, ملک کے اندر اور نیب کا اور دیگر چیزوں کا, ریفارمز کا, وہ دوبارہ سے آن ہو جائے گا. اور اگر انہوں نے وہ بات نہیں مانی تو صورتحال خطرناک ہوگی. پھر ایک نئی قومی حکومت کا معاملہ ہے, وہ الگ فارمولہ ہے. بڑی کنٹرول قسم کی حکومت بننے جا رہی ہے, اور وہ ایسی حکومت ہوگی جس کے تھرو آپ کے نیوکلیئر, آپ کی میزائل کے پروگرام صرف کوئی دیکھ بھی نہیں پائے گا. وہ اسی طرح سے چل رہا ہوگا جس طرح سے چلنا چاہیے, جس طرح سے قوم کو چلانے کی ضرورت ہے. پروگرام یہ ختم کر رہا ہوں. میرے اگلے ویڈیو کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اصل فارمولہ اپوزیشن نے کیا بنا کے دیا ہے کسی کو کہ ہم اس طرح سے آئیں گے عمران کو نکالنے کے بعد. وہ کیا فارمولہ ہے اور اس پہ کتنی لڑائی مسلم لیگ نون کی اور پیپلز پارٹی کی ہونے والی ہے, اور کون کون سے ادارے بند کرنے کی بات ہو رہی ہے, کون کون سے ریفرنسز بند کرنے کی بات ہو رہی ہے, کون کون سے وزراء کو کون کون سے اختیارات دینے کی بات ہو رہی ہے, اور وہ سیٹ اپ کیا ہوگا, اس پر بات کریں گے میں اپنے نئے آنے والے ولاگ میں. آپ کامنٹ کیجیے گا کہ کیا جنت اور دوزخ میں سے کیا فیصلہ ہوگا, ایمانداری اور رشوت خور میں کیا فیصلہ ہوگا, سچائی اور جھوٹ میں کیا فیصلہ ہوگا, برائی اور اچھائی میں کیا فیصلہ ہوگا. یہ سارے چیزیں عمران خان جو بلڈ کر رہے ہیں, عوام, ایک معصوم عوام اس سائڈ پہ ٹلٹ ہوگی. اس کے باوجود عمران خان کی حکومت کا بچنا بہت مشکل ہے, بہت مشکل. انہیں فیصلہ خود کرنا ہے. پروگرام میں ختم کرنا انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گا. نئی حکومت کے فارمولہ کیا ہے, اس پر کیا بات ہو رہی ہے, اس کے ساتھ اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.